अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने चौथा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया हुआ है, लेकिन पीटीआई की तरफ से इस इजलास में शिरकत की नफ़ी की गई है। पीटीआई इस इजलास में शरीक नहीं हो रहा है। इस हवाले से बैरिस्टर साहब का कहना है कि चूँकि पीटीआई चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, हमने आप मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने, चूँकि हमने डेडलाइन दी थी, 7 दिनों की डेडलाइन थी जिसके अंदर कमीशन का बनना लाजमी था। कमीशन बनना भी नहीं, ना बने, कमीशन के बारे में कोई इंदिया दिया गया, लेकिन फिर भी बैरिस्टर का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए गौर कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि जब तक कमीशन के हवाले से कोई मुनासिब बात नहीं की जाती, कमीशन नहीं बन जाता, तो हम दोबारा जो है मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ सकते हैं। ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है। पहले तो ये था कि शायद डेडलॉक हुआ है, लेकिन डेडलॉक के बाद अब कल मुज़ाकरात के हवाले से ये ऐलान कर दिया गया पीटीआई की तरफ से कि नहीं, अब हम मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे। अब ये मामला जो है हम दीगर तरीक़ों से इसको डील करेंगे, हमारे मुतालबात जो है वो नहीं सुनेंगे, और मुतालबात न सुने जाने की वजह से हम मजबूरन जो है वो मुज़ाकरात से क्विट कर रहे हैं और इसको कॉल ऑफ किया जा रहा है। तो इसी हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। फिर आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम तालीम बनाया जा रहा है, इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर हम न्यूज़ आइटम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसी हवाले से बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अकमल खान बारी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियाँ अब्दुल वहीद साहब तजज़ियाकार हैं, और आइला खादम हुसैन मेंबर सूबाई असम्बली, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अकमल बारी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने आज 28 जनवरी को यानी कि 28 जनवरी को जो है वो चौथा इजलास जो मुज़ाकराती कमेटियों का तलब कर लिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से चूँकि मुज़ाकरात को बंद करने का एक फ़ैसला कर लिया गया है। बानी पीटीआई ने कल बैरिस्टर साहब को कहा था कि आप मुज़ाकरात बंद कर दें। वजह यही बनी है कि चूँकि जो कमीशन के हवाले से मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, क्या इसकी वजह से मामलात फिर तो ख़राब नहीं हो जाएंगे, सियासी बदअमनी फिर तो नहीं पैदा हो जाएगी, और पीटीआई इस हवाले से अब अगला क्या अलाय अमल इख्तियार कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यका नाबुदु व यका नस्तईन। अलवी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो आप जैसा कह रहे हैं मुज़ाकरात, तो आपको मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि ये मुज़ाकरात नहीं है, ये मजाक हो रहा था कौम के साथ भी, हमारे साथ भी। तो ये कभी भी हमारे साथ सीरियस ही नहीं हुए, क्योंकि इसकी वाज़िया दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है कि ये एक तरफ तो हमारे साथ मुज़ाकरात पे आ रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो सियालकोट वाले भाई साहब, खोया असफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा तमस्करा कर रहे थे, आपको पता ही होगा। तो दूसरी ये है कि इन्होंने जो मुज़ाकरा वाला काम है, इनके बस का ही नहीं है। हम आज भी वाज़ा करते हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरा तो फिर हम हमारे साथ ये कर सकते थे कि अगर हमारी मुलाकातें करवाई जाती। हमने एक मुतालबा फिर इनके सामने रखा था कि आप इस तरह करें कि एक जुडिशल कमीशन बना दें कि 9 मई और 26 नवंबर का बेनिफिशरी कौन है, और इसको ये कौम के सामने लाया जाए। तो ये कौन सी बड़ी डिमांड थी, हुकूमत भी इनकी है। ये अगर इस तरह मुलाकात ही नहीं करवा सकते, यार ये तो इनके बस की बात नहीं है। जो ये हम कह रहे थे कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, तो फिर ऐसे लोगों से मुज़ाकरात क्या, कि कौन करेगा फिर इन लोगों से मुज़ाकरात। और ये दूसरा ये जो आपने नया अमल पूछा, तो 8 फरवरी को जैसे कि हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कॉल दी है, यौम स्याह मनाया जाएगा, ब्लैक डे होगा, शटर डाउन पूरा होगा 8 फरवरी को। जो हमारे साथ मजाक किया गया, जो हमारी कौम के साथ इन्होंने, आपको पता है 45 वाली हुकूमत को, 47 वाली हुकूमत को हम पे मसलत कर दिया। तो इंशाल्लाह वो जो हमारे कप्तान की कॉल है, उसको इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे, और फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में। जी जी। अच्छा मियाँ इस सब जैसे सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक साहब की तरफ से चौथा जो मुज़ाकराती राउंड होना था उसकी दावत दे दी गई है, लेकिन पीटीआई की तरफ ये है कि वो मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, तो ये अगर चलता रहता तो बेहतर था, लेकिन पीटीआई की तरफ से चूँकि कॉल ऑफ कर दिया गया है, तो अब आगे की सूरत हाल आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। बात यह है कि मुज़ाकरात जिसका नाम है ना, वो दोनों अतराफ़ से डायलॉग होते हैं। मतलब एक देखें ना, इन्होंने रिटन फॉर्म में उनको कुछ दिया है कि भाई ये हमारे इश्यूज़ हैं और इस पर
آپ نے کام کرنا ہے. اب گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کہ یہ کس طرح سے کمیشن بن سکتے ہیں اور کوئی کمیٹی بن سکتی ہے, ادھر وہ کوئی کمیشن بن سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا اس کے ایس او پیز ہوں گے اور کیا اس کو معاملات ہوں گے, یہ ساری چیزیں ابھی ڈسکشن میں ہیں. اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ اگلے ہی راؤنڈ میں یہ معاملات سارے طے ہو جائیں گے. یہ تو 2-3 نشستیں وہ آپ کی ہوئیں گی, اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک طریقہ کار طے ہو جائے گا, اور اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے بنا کرتے ہیں. اور اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے اس کو, لیکن یہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, دونوں اطراف سے ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی سیریس ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے, اور گورنمنٹ بھی سیریس ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائیں. اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اگر میں یہ ایک بات بتا دوں کہ اس ڈائیلاگ میں ہمیشہ گورنمنٹ لوزر سائڈ پہ رہے گی, اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو جائے گا زیادہ. اور چونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک میں امن و امان ہو جائے اور اس معاملات کو چلائے جائیں, اور ملک کی اکانومی کی خاص طور پہ گورنمنٹ کو فکر ہے اکانومی جو ہے ہماری وہ سٹیبل ہو جائے, اور اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ملک کے اندر سازگار حالات آپ کو قائم کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آگے چل کے یہ انشاءاللہ یہ پروسیس چلے گا, اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ دونوں طرف سے, لیکن چونکہ یہ اختیار ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی وہ نکل جائے اور وہ شامل ہو جائے, لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ کو چاہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک جھٹکا مارا ہے گورنمنٹ کو تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے, اور یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. مشتاق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا مشتاق صاحب, جیسے یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ سب پر امید تھے دونوں طرف سے, بلکہ سب لوگ پر امید تھے کہ مذاکرات سے کوئی نہ کوئی بہتری پیدا ہوگی اور ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی امانگی پیدا ہوگی, لیکن کل جب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تو مذاکرات ختم کرنے جا رہے ہیں, اور آج سپیکر قومی اسمبلی نے وہ چوتھے دور کے لیے جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم شرکت نہیں کریں گے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ اگر جیسے پہلے پی ٹی آئی نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا احتجاج کا, اس سے تو پھر پورا ملک بند ہو جاتا ہے, معیشت بند ہو جاتی ہے, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ فروری 2018 کے الیکشن میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. جی, یہ آپ تسلیم کر لیں, یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ خود مسلم لیگ کے صفوں میں سے ان کے بڑے نامی گرامی لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہیں سیٹیں اتنی ہیں اور ہمیں اتنی دی گئی ہیں, اور ہمارے فلاں لیڈر جو ہیں وہ تو ہارے ہوئے ہیں اور ان کا اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو جب آپ کے اپنے صفوں میں آپ کے اپنے نامی گرامی لیڈر وقتاً فوقتاً خود آپ کے خلاف سلطانی گواہ بن رہے ہیں, تو سب سے بڑا ڈاکہ, سب سے بدترین چوری, سب سے بدترین حسب جو ہے وہ قومی مینڈیٹ کا ہے. اس سے ملک جو ہے وہ آگے نہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں اصل اس وقت قوتیں کون ہیں, اس چیز کا احساس کر لیں. ایک قوت ہے اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پورا نظام کو چلاتی ہے, آپ کی میڈیا کو مینیج کرتی ہے, آپ کی پارلیمنٹ کو مینیج کرتی ہے, آپ کے جوڈیشری کو مینیج کرتی ہے, آپ کے لیجسلیشن کرتی ہے, آپ کی سیکیورٹی کو مینیج کرتی ہے, آپ کی فورن آفس افیئرز کو. یعنی آپ اندازہ کر لیں ایک حکومتی وفاقی وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹی وی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ محسن نقوی امریکہ پہنچ گئے ہیں ٹرمپ کے حلف برداری میں. آپ اندازہ کر لیں. اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں, اور پھر وہاں جا کے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے ان کو اوور تھرو کرنے کے لیے, ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے جو تنظیم بنی ہے اس میں شرکت کرتے ہیں. اور پھر بعد میں آج فورن آفس یہ کہتی ہے کہ یہ تو غلطی سے ہوا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا بلنڈر کہ جو ہمارے ایک ہی دوست ہے پوری دنیا کے اندر وہ چین ہے, اور اگر ہم ان کو بھی ایسے ایک میسج دیتے ہیں اپنی غلطیوں, تو آپ اندازہ کریں صورتحال کیا ہے. تو دو کہ پارٹیاں دو ہیں, ایک ہے اسٹیبلشمنٹ, دوسرا ہے عمران خان. صحیح. اصل مذاکرات ہوں گے اڈیالہ اور راولپنڈی کے درمیان. یہ جو باقی جتنے بھی مذاکرات ہیں یہ بھی اختیاروں کے مذاکرات. جو پشاور میں یہ ان شیڈیولڈ ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں اور پھر آرمی چیف کے درمیان, اس کا جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں چل سکا.
دیکھیں میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں. پی ٹی آئی کا وہ نہیں تھا, وہ تمام سیاسی جماعتوں کا تھا. مذاکرات اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے کہ پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم وہ باجماعت باادب کور کمانڈر ہاؤس چلا جائے. یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. سیاستدانوں کو کم از کم اگر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرے کے اندر رکھنا ہے تو ایک ڈیکورم کے ساتھ یہ جدوجہد کریں, ایک ریسپیکٹ کے ساتھ یہ جدوجہد کریں. کم از کم اپنی جو سیاست کی عزت ہے اور وقار ہے اس کو قائم رکھیں. اس طرح تمام سیاستدانوں کو باجماعت وہاں پر جا کر ان کے جس طرح انفرادی ملاقات اور پھر سب کو سامنے بٹھا کے, یہ میرے خیال میں بہت خراب میسج اس سے گیا ہے. مذاکرات جو کرے وہ بڑی پارٹی کرے جس کا سب ہو گیا, اور وہ ایک ڈیکورم کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ ایک مجبوری ہے. آپ دیکھیں جب بھی مارشاء اللہ آیا ہے تو پولیٹیکل فورسز نے مذاکرات کر کے ہی ان کو پیچھے ہٹایا ہے اور جمہوریت کو ٹریک پہ لائے ہیں. خواہ وہ ضیاء الحق کے مقابلے میں ہو, خواہ وہ پرویز مشرف کے مقابلے میں ہو. تو یہ مذاکرات تو ضروری ہے جو بدقسمتی سے اس وقت, لیکن یہ مذاکرات ایک ڈیکورم کے ساتھ ہونے چاہیے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہونی چاہیے, اور اس کا ختمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو اور ٹرو ڈیموکریسی یہاں پہ قائم ہو. اس سوچ کے ساتھ یہ مذاکرات ہونی چاہیے. اگر صرف اس وجہ سے کہ بھائی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور میں اپنے لیے درخواست دے دوں, میں اپنے کشکول آگے کر کے کہ اس میں کچھ سیٹیں ڈال لو, تو یہ پھر اس سے جمہوریت جو ہے ٹرو ڈیموکریسی واپس نہیں آئے گی, ٹریک پہ ڈیموکریسی نہیں آئے گی. اس کے نتیجے میں سیاستدان اور سیاست اور بے توقیر ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے مشتاق صاحب. اچھا باری صاحب, جیسے آپ گفتگو سن رہے ہیں مشتاق صاحب کی, ان کا کہنا ہے کہ گریسفلی مذاکرات ہونے چاہیے اور اس طرح باجماعت جو ہے وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو سیاسی جماعتوں کو گریسفلی آگے بڑھنا چاہیے. تو گریسفلی اگر بڑھنا چاہیے تو آپ لوگ اگر پی ٹی آئی بھی بار بار اگر سڑکوں پہ آئے گی تو یہ بھی چونکہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی دشواری کا سبب ہوتا ہے, تو کوئی چانس ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ مذاکرات کی طرف آمادہ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو پھر عرض کرتا چاہوں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرات کیونکہ ہم نے یہ جو سارا ملکی حالات دیکھے, معیشت پہ جو سسٹم خراب ہو چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خود آفر کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کپتان عمران خان نے خود جیل سے, اڈیالہ جیل سے اعلان کیا, آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ خود آپ جیل سے تھک گئے ہیں, بڑی باتیں ہوئی. تو پھر کہاں وہ آپ کو پتہ آج تک مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے. یہ سیریس موڈ پہ ہوئے نہیں. ہم نے دیکھیں 2 ڈیمانڈز رکھی تھی کہ پہلے آپ یہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں جتنے ورکرز ہیں ان کو رہا کریں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پھر بعد میں رہا کیا جائے. پھر اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ آپ نے 9 مئی اور 26 نومبر کا بتانا ہے, اس کا آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. کیا اس پہ عمل ہوا آج تک؟ اور یہ میں ذرا ان کا اپنا مشتاق صاحب کا ذرا تھوڑا سا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے تھے جی ان کے جو بندے ہیں وہ آگے باہر بتا رہے ہیں وہ پریس کانفرنس والے بندے ہیں, وہ یہ ان سے پریس کانفرنس کون کرواتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ نہ تو ان پہ 9 مئی کا کیس بنتا ہے, نہ ان پہ کوئی سیاسی کیس بنتا ہے, وہ بالکل ان کو کلین چیٹ مل جاتی ہے. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ ان شیڈول, بلکہ آپ نے سوال کیا کہ ان شیڈول ایک ملاقات ہوئی پشاور میں. وہاں پہ چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر علی مین گنڈاپور اور گوہر صاحب کو ایک آفر تھی. اور وہ آفرز جو یہ تھی کہ آپ ہمیں یہ حکومت کو چلنے دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم 26 مئی اور 9 مئی بول جائیں گے. تو دوسرا انہوں نے یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ کو ہم پرائم منسٹر بناتے ہیں, پنجاب کو نہ چھڑا جائے. بھائی ہم یہ چاہ ہی رہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ آپ واپس کریں, قوم کو بتائیں. وہی مینڈیٹ کی بات تو مشتاق صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 18 کو بھی مسئلہ ہے. وہی ہے. تو یہ ان کو کیا تکلیف کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نے مذاکرات کرنے ہی ہیں تو یہ 2 ڈیمانڈ پوری کر دیں, تو بیٹھیں قوم کو بتائیں. تو اس میں ہم نہیں بھاگ رہے. یہ دیکھیں آپ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان سے سروائیو نہیں ہو رہا, نہ ان سے معیشت چل رہی ہے. دیکھیں آج ان کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ہم پہ مسلط, یہ زبردستی کی حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے. نہ تو انہوں نے آج تک اکانومی پہ کام کیا, نہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مسئلے مسائل کیسے حل ہوئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تو بس کرسی بچا رہے ہیں. آج تک کیا تدابیر ہو رہی ہے؟ صرف کرسی بچاؤ اور جیل سے کیسے بچنا ہے, بس. اس کے علاوہ مذاکرات میں اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ہم آپ کو رہا کریں گے, ہمیں کیا دیں گے آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا آپ NRO مانگ رہے ہیں. تو آپ جو ہمیں مذاق کرتے ہیں تو آپ کون کھڑا ہے, آپ کو پتا ہے.
تو یہ ہے میاں صاحب یہ دیکھیں کہ مذاکرات کی طرف سے تو پی ٹی آئی اب نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو ملک اس طرح کی کوئی سیاسی بدامنی کا متعامل ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ پورا ملک بند کر دیا گیا، معاملات خراب ہو گئے، معاشی طور پہ ہم سٹک ہو گئے، اس دوران پھر غیر ملکی ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، کئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ملک اس چیز کا متعامل ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور میں یہ جو سمجھتا ہوں یہ ڈائیلاگ شروع ہوں گے 28 کو، یہ نشست ضرور ہوگی، اور کیونکہ دونوں سائیڈ سے ہی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے اور عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب مطلب ایک زیرک ملک کے پولیٹیشین ہے، یہ نہیں وہ کریں گے کہ مطلب یہ ایک ضرور ہے گورنمنٹ کو کہ تاکہ سیریس ہو جائیں، یہ کھینچا مارا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے یہ معاملات کو، لیکن ایک دم سے جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا۔ مطلب یہ انہوں نے کہا ہے نا، اب گورنمنٹ کا ورشن بھی تو آنے دیں نا۔ اب یہ 28 کو یہ گورنمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھے گی کہ یہ معاملات ہیں، اس پہ ڈسکشن کرنے کے بعد پھر ہم بنا دیں گے جو جوڈیشل کمیشن ہے بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوگا اور کون ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ ساری اس کے اوپر ایس او پیز ان کے طے ہوں گے، اور پھر یہ معاملات آپ کے آگے چلیں گے۔ اور جہاں تک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی احتجاجی بڑا جیسے کہ پہلے کیا ہے تو اس کے نقائص ہی ہوں گے، ملک کو بھی ہوں گے، پارٹیوں کو بھی ہوں گے، اور گورنمنٹ کو بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا، گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوگا، اور پھر لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، اور پھر پارٹیوں کے اندر سے پھر انتشار بھی پھیلتا ہے اس سے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو اسلام آباد کا ہوا ہے تو اس کے اندر پارٹی کے اندر بھی تو ایک انتشار پھیلا ہے نا اس سے۔ کچھ جو پارٹی کے اراکین ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو معاملات کو، ہمیں جو ہے ہمیں جو جگہ دے دی گئی ہے ہم اس جگہ پہ کریں۔ اور عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے، پھر بیگم صاحبہ کی اور پھر کچھ دوستوں کی یہ تھی، ان کے ساتھیوں کی، کہ یہ ہم اسلام آباد ضرور جائیں گے۔ اب اس کے بعد اسلام آباد جانے کے بعد نقائص دیکھیں نا کتنے آئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈ سے ہی یہ سیریسنس ہے، اور یہ آگے چل کے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ہوں گے جی 28 کو جو نہ ہوں گے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، جیسے کہ آپ یہ ساری صورتحال سن رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی طرف جنو دروازے بند ہو رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ شاید مذاکرات نہیں ہوں گے، چانسز بڑے کم ہیں، جیسے کہ بانی چیئرمین نے کہہ دیا ہوا ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تھوڑا سا سنجیدگی سے اور جو اچھی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ پھر ملک کے اندر کو سیاسی بدامنی زیادہ پھیل گئی تو پھر معاشی بدامنی بھی پھیلے گی، تو حکومت کو ایک سٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کو تو سب سے پہلے اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے جی۔ یعنی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہنسی بھی آ رہی ہے کہ آج چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ ایک اڈیالہ جیل کا یہ کوٹ لکھپت جیل کا سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ میرے حکم نہیں مانتا، پروڈکشن آرڈر اجاز چودھری کا، سینیٹر اجاز چودھری کا جاری کیے گئے ہیں، اور اس کو مطلب حاضر نہیں کرتا، اس لیے میں چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا۔ جہاں پر ایک چیئرمین سینٹ جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی عدم موجودگی میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ جیل اس کی بات نہیں مانتا، تو آپ اس حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اس حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو یہ لوگ، تو مجھے حیرت ہے کہ بیٹھے کس لیے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک اتنا اختیار نہیں ہے کہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل آپ کے آرڈر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، اس کے اوپر عمل درآمد کر لے، یہ اختیار بھی نہیں۔ تو میں تو حیران ہوں کہ بیٹھے کس لیے ہیں؟ تو ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو آپ فیصلے نہیں کر سکتے، نہ معاشی فیصلے کر سکتے ہیں، نہ خارج امور کے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف آپ جو ہیں آپ جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن تو اصل مسئلہ تو عمران خان کا بعد میں ہے، اصل مسئلہ تو سب سے پہلے ان کا ہے کہ ایک تو یہ ڈی جورے نہیں ہے، اور ان کی ایک جس کو کہتے ہیں لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اصل ایشو یہ ہے جب تک ایک ایسی حکومت موجود ہوگی تو اس کے نتیجے میں مسئلے حل نہیں ہو سکتے، خواہ وہ معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، یا انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز ہو۔ جی بالکل۔ اچھا اکمل باری صاحب،
مشتاق صاحب نے اس ذکر کیا ہے کہ جو بااختیار لوگ ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، اصل میں تو ان کی چلتی ہے، ان کی تو اتنی نہیں چلتی کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر پہ جو ہے ایک سینیٹر کو نہیں بلا سکے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی صورتحال اب آگے نظر آ رہی ہے کہ جیسے اگر پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پہ آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو یہ مقتدر حلقوں کو نہیں نظر آ رہا کہ معاملات خراب ہیں، ان کو آگے نہیں آنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی انٹروین کر کے اس معاملے کو نیوٹرلائز کریں؟ دیکھیں یہ ہمارا یہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کا اختیار ہے اس کو اختیار دیا جائے، ادارے اپنے اپنی حدود میں کام کریں۔ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک چل رہا تھا، اناؤنسمنٹ اکثر چلتی رہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تعلق بھی آپ کا ہی ہوتا ہے۔ ہم تو یہی تو چاہ رہے ہیں، خان صاحب کس لیے جیل میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خود مختاری دیجیے، ہم اپنے خود فیصلے کریں۔ ایک سینیٹر کا جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بیچارہ ملاقات نہیں کروا سکتا، سپرنٹینڈنٹ بھی اس کی مار رہا، تو وہ کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں جمہوریت کہاں پہ ہے؟ پھر کیوں نہیں ہم مان لیتے کہ ہم پہ سول مارشل لا ہے؟ تو ہمیں ماننا بھی چاہیے۔ تو ہم انہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ٹیبل ٹاک پہ آپ آ جائیں۔ تو وہ آئے بھی ہیں پچھلے دنوں میں، آپ کو پتا ہے، پر وہ جو شرطیں رکھ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں منظور، جو ہم کہہ رہے ہیں انہیں نہیں منظور۔ تو پھر تو یہ بات تو ہے کہ ہمارا جو حق ہے وہ احتجاج ہے، پروٹیسٹ تو ہمارا بنیادی حق ہے، وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا پھر۔ کیونکہ دیکھیں یہ جتنا بھی معاملات چلے ہیں، ابھی دیکھیں 1 ماہ ہو گیا، بلکہ 26 نومبر کو گزرے، کتنے دن ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی یہاں پہ کسی نے بھی سوچا کہ کتنے جو سینکڑوں میں جو شہید ہوئے تھے اس کا کسی نے آج تک کوئی سوچا؟ باقی کتنی گاڑیاں وہاں اسلام آباد میں پڑی ہیں، تو آج تک ہم ایک بے حس کو طرف سے بھی کہتے ہیں بہت عجلت میں یہ مذاکرات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، چونکہ چوتھا دور متوقع تھا۔ نو ایسا ہوا ہی نہیں۔ کل عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا کہ 28 تک صبر کر لیں، ہم آپ کو کچھ کمیشن کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ علوی صاحب دیکھیں، جب آپ دیکھیں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں تو آپ نے اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ ہماری 2 ہی ڈیمانڈ تھی، تیسری تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ آپ ہمارے سیاسی ورکر کوئی آج تک رہا ہوا یہ مجھے بتائیں۔ چلیں آپ نے رہا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے ایک اپنا جاج چودھری صاحب ہیں ان کی آپ نے آج تک وہ پروڈکشن آرڈر ہی نہیں جاری کر دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، پروڈکشن آرڈر بہت کم ہی کامیاب ہوتے ہیں، وہ تو سینیٹ اور قومی اسمبلی جاری کرتی رہتی ہے، کم کامیاب ہوا ہے۔ سنیں یہ ملک کو پورا آپ نے ہینگ کر لیا ہے، آپ نے پورے ملک کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، پورے ہر جگہ پہ عدلیہ بھی زرمال ہے، ہر ادارہ جو ہے نا وہ قید میں ہے۔ تو آپ کا آ جا کے بچا تھا میڈیا، وہ اس پہ پیکا لگا دیا، پیکا آرڈیننس لے کے آ گئے، آپ کو بھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پر باندھ دیے ہیں، اب آپ کو خبر چلائیں گے تو آپ پہ پیکا بن جائے گا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ میڈیا بھی جو آزاد تھا تھوڑا بہت وہ بھی چلا گیا۔ اچھا میاں صاحب، یہ پیکا جو بل کا ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اب اس سے تو میڈیا کا جو گلا ہے مکمل طور پر گھونٹ دیا جائے گا۔ کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بڑا ایک ظالمانہ قانون ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ فیک نیوز کی ٹرم یوز کی گئی ہے، اور فیک نیوز کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، کون تشریح کرے گا؟ کیا وہی تو نہیں فیک نیوز ہوگی جو حکومت کی پسند میں نہ ہو؟ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے بھی اور جو صحافی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ ایک اتھارٹی جو ہے قائم کرنا چاہتی ہے کہ اس کے تحت جس کے SOPs ان کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیے جائیں۔ یہ میں ایک آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صحافیوں کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس کو کر رہی ہے، یہ مطلب اس کے اوپر کہیں نہ کہیں تو آپ نے کوئی ضابطے کے تحت کام کرے نا جی۔ ایسی نیوز جو ہے جو فیک نیوز ہے اور جس سے پھر بد امنی پھیلتی ہے، اس کو بھی تو آپ نے کام کرنا ہے، اس کے اوپر کہ نہیں کرنا ہے۔ تو لیکن یہ ہے آزادی صحافت بھی نہیں جو ہے اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ بھی ضرور ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دونوں اطراف سے پھر یہ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کریں، اور کام کرنے کے بعد گورنمنٹ، میرا خیال ہے منسٹروں نے کہہ بھی دیا ہے کہ اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن یہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ ایک مخصوص لوگوں کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی سب کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ وہ آپ سمجھتے ہیں جن کے اوپر آپ جو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ایک نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کے اوپر کام۔ جی آصف باجوہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
मुझे आवाज आ गया जी। अच्छा बाजवा साहब, यहाँ पे गुफ्तगू चल रही है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, इसका चौथा दौर भी होने वाला था, जिसका आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो है वो ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अगर पीटीआई की तरफ से देखा जाए तो कल उनके बानी चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करते, उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे हालात में हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर गौर करें, संजीदगी का इज़हार करें। तो हुकूमत जो है उसने कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए, और वजह यही है आई है मुज़ाकरात ख़त्म करने की, जो मुज़ाकरात पीटीआई की तरफ से पेश किए गए, जो मुतालबात पेश किए गए, उनकी तरफ को पेशरफ्त नहीं हुई। तो आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त क्यों नहीं हुई और पीटीआई ने ये क्यों मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि आप बड़े बाखबर साफी हैं, आपकी और मेरे साथ बैठे हुए मियाँ साहब भी बड़े मोहसिन हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी जो टेबल टॉक हो उसमें पहले शराइत तय हो कि आपने ऐसे ऐसे करना है, आपने खड़े नहीं होना, आपने बैठना नहीं है, आपने चाय नहीं पीनी, आपने पानी नहीं पीना? सर, ये क्या बात करते हैं? जब इन्होंने एक कमेटी बना दी, हमने कहा कि आप हमें रिटर्न स्टेटमेंट दे दें, आपको आप क्या क्या डिमांड करते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड दें, रिटर्न स्टेटमेंट। तो हुकूमत ने खुद ही इनको कहा था कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड लाएं। और उसके बाद हमने ये कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम इनको ब्लैक एंड व्हाइट में इसका जवाब देंगे। सिद्दीकी साहब ने, इरफान साहब ने भी यही कहा। तो बात यह है कि इन्होंने खुद डेडलाइन दी कि हम 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है, ना जाएं जी। हमारी तो 28 तारीख बनती है सर जी। तो इनके देखें, अगर ये पहले से मशरूत तो नहीं ना, ये तो एक बैठना था, टेबल टॉक होनी थी, गिव एंड टेक होना था, कुछ हमने बात करनी थी, कुछ इन्होंने करनी थी, या हमने रिटर्न स्टेटमेंट देनी थी, रिटर्न जवाब देना था, ये फिर मीडिया पे लेके आते। और क्या आप ये समझते हैं, बीइंग एक एक्सपर्ट, कि क्या ये जो तकादे हैं एक मीटिंग के या टेबल टॉक के, ये ऐसे चलता है? लेकिन बाजवा साहब, पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं, कोई थोड़े बहुत हमें कोई इंदिया दिया जाता, को बताया जाता कि इनके जो मुतालबात है उस हवाले से कुछ किया जा रहा है। लेकिन इनको, इनके ज़हन में ये है कि नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा है, इनसे होना कुछ नहीं है। इनके ज़हन में, इनके ज़हन में ये नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री देख लें, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये क्या करते रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ये, मैं बड़ी मादरत के साथ, मेरे किसी दोस्त को इस बात का कोई माइंड ना करें, बानी पीटी का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, कोई एक बात बता दे जो उन्होंने की और उसके ऊपर स्टैंड किया हो। हमेशा यूटर्न लेते हैं, हमेशा बात करके फिर जाते हैं, हमेशा बात करके मुकर जाते हैं। तो इस तरह तो नहीं होता। देखिए, अगर चले फर्ज कर लें, ये बात ये आपकी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, कि ठीक है जी, हमने कोई पॉजिटिव बात नहीं की, हमने कोई इंदिया नहीं दिया, लेकिन हमने कहा था कि हम इनको रिटर्न शेप में देंगे सर, ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। तो फिर आप हमारा जवाब लेते, उसके कौन सी जल्दी थी, क्या अर्जेंसी क्या है सर कि 31 तक या 28 तक इन्होंने वेट नहीं किया? क्या होना था? इस बात का क्या जवाब है कि 28 तक क्या होना था जी? ठीक है, 31 तक क्या होना था जी? ठीक है बाजवा साहब, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, फिर इसी यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे।